बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क को सुपर पावर बनाने के लिए और मौजूदा क्राइसिस से निकालने के लिए बड़े बड़े फैसले कर लिए। आने वाले दिनों में कौन कौन गिरफ्तार होगा, ताकतवर और कमज़ोर एक सफ में खड़े हो जाएंगे, खसारे पे जाने वाले अदारों को बेच दिया जाएगा या इन्वेस्टर लाकर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयानिए को इमरान खान ने भारत का बयानिया करार दे दिया कि भारत इस बयानिए से खुश होता है। इसकी वजूहात क्या थी कि वज़ीर आज़म को यहाँ क्यों जाना पड़ा, और यहाँ तक वज़ीर आज़म ने कहा कि पीडीएम एक जमहूरी हुकूमत को हटाने के लिए फौज पर दबाव डाल रही है, जबकि फौज और हुकूमत एक पेज पर है। वज़ीर आज़म के आज के बड़े ऐलानात के बाद पीडीएम में खलबली मच गई कि वो इसको काउंटर कैसे करे। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के भी पोल खोल दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं सेनेट के इलेक्शन फरवरी में ही कराऊंगा, इसकी मुझे आईन इजाजत देता है। वज़ीर आज़म ने इस बात में कहा आईनी तरमीम करवाए बगैर ओपन बैलेट के तहत इलेक्शन कराए जा सकते हैं, जिसकी मामलत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के बड़े बड़े ऐलानात के बाद पीडीएम सर जोड़ के बैठ गई कि वज़ीर आज़म तो ना खौफ में आ रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कल रिजाइन देने अभी दे दें। इमरान खान के इन ऐलानात के बाद पीडीएम ने अपना नया इजलास बुला लिया है कि आइंदा अमली तय कैसे करें। दूसरी तरफ भारत शिकस्त का मारा, बुखलाहट का शिकार ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन पर फायरिंग कर दी। जो यूएनओ की गाड़ियों को फायरिंग लगी, जिस पर दुनिया भर में सफारती सतह पर भारत बदनामी से डूब मरा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सर ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया था। 30 साल हुकूमत करने वालों का कंपैरिजन 2 साल की हुकूमत से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पीआईए का खसारा अरबों रुपए पे पहुंच चुका है, जबकि स्टील मिल 5 साल से बंद है और हर महीने 1.25 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ा है। उन्होंने इन सब का इल्ज़ाम लगाया कि मादी की हुकूमत ने करप्ट और बदकिरदार लोगों को पैसे लेकर भर्ती किए, जिस वेले कौमी इदारे दिवालिये पर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एहतसाब के अमल को शफाफ बनाऊंगा, चाहे मेरी काबीना में हो या अपोजिशन हो। शुगर माफिया हो, गंदम माफिया हो, एलएमजी माफिया हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा काम इंक्वायरी कराना है और मैं इंक्वायरी करा के इनको सजाएं दिलवाऊंगा। ये ताहम नैब मेरे मतहत नहीं है। उन्होंने कहा पीआईए को भी 400 अरब का खसारा है, ऐसे में मुल्क कैसे चलाऊं जब घर में आमदन ना हो तो फाके आते हैं। मुझे बड़े फैसले करने होंगे। लूटा हुआ माल पीडीएम की क़यादत के पेट से निकालना होगा, जिसके लिए पीडीएम मेरे से सिर्फ और सिर्फ एनआरओ मांग रही है। जब मैं एनआरओ दे दूंगा तो वो इस पर बात नहीं करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान खासे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मुझे इस्तीफे देने पड़े दे दूंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं दुआ कर रहा हूं कि आपो पीडीएम रोजाना इस्तीफों के दावे कर रही है, कल देने की बजाय अभी दे दें, मैं फौरी तौर पर इलेक्शन कराऊंगा और आइन मुझे इसकी इजाजत देता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आज हम ग्रे लिस्ट में अपोजिशन की गलत पॉलिसियों की वजह से उन्होंने सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और नून लीडर पर डाल दी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इनकी गलत कारियों और नाकाम पॉलिसियों की वजह से। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद अपोजिशन और हुकूमत में लगता है नई लफ्जी जंग छिड़ने वाली है। इस जंग का अंजाम क्या होगा? इधर वज़ीर आज़म के तर्जमानों का इजलास तलब कर लिया गया, उधर पीडीएम का, और लगता है अब लफ्ज़ों से गोलाबारी एक दूसरे पर तेज हो जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म बज़ाहिर किसी भी किस्म का एनआरओ और किसी भी नरमी के लिए तैयार नहीं, चाहे हुकूमत रहे ना रहे। उन्होंने कहा
کہ اینٹی پاکستانی فورسز پی ڈی ایم کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ ملک دشمن طاقتیں پی ڈی ایم یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان سے زیادہ جماعتوں کی حمایت کرنی ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے پیچھے غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے نواز شریف کے بیانیے سے بھارت ہمیشہ خوش ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے مطابق بڑا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم غیر آئینی طریقے سے فوج پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ایک جمہوری حکومت کو ختم کر دے، یہ جمہوریت کا قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ جمہور دشمن طاقتیں ہیں پی ڈی ایم کے لوگ۔ انہوں نے کہا اس پاکستان کو جب میرے پاس حکومت ملی تو یہ دیوالیہ ہو رہا تھا، میں نے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ فیصلے کیے جو کڑوی گولی تھی، لیکن اب اکانومی ملک کی معاشیت بہتری ڈائریکشن کی طرف چل پڑی ہے۔ وزیر اعظم خاصے غصے میں اور اپوزیشن کو آج جواب دینے کے لیے جس طرح گرجے، ماضی میں بھی وہ اس طرح گرجتے رہے، لیکن آج اس کی شدت زیادہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ پاؤں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا سینٹ کا الیکشن آئینی حق ہے میرا، میں کروا سکتا ہوں، سپریم کورٹ میں جا سکتا ہوں، ایک ماہ پہلے کرا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ماضی میں پیسے سے سینیٹر بننے والے کیا جمہوریت کہلانے کے قابل ہیں؟ انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن میں اربوں کروڑوں روپے رشوت چلتی ہے، اور جو رشوت لے کر پیسے دے کر کروڑوں اربوں روپے سینیٹر منتخب ہوتا ہے وہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ قوم کی خدمت نہیں کر سکتے بلکہ اپنا لوٹا ہوا مال، جس مال لگا کر وہ آئے ہیں اس کی ریکوری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سوال کا جواب پہ انہوں نے کہا کہ ملک بہت زیادہ جب میں نے سنبھالا تو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، میں نے بہت مشکل فیصلے کیے، بجلی گیس پٹرول کی قیمتیں مجھے مجبوراً بڑھانا پڑی کیونکہ قرضے بے انتہا تھے، قرضے چکانے کے لیے سود پر قرضہ لینا پڑے۔ جب ان سے کہا گیا تو آپ نے تو کہا تھا میری 3 مہینے میں تیاریاں، تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ڈنڈا نہیں جو میں ایک دم ماروں تو ملک بہتر ہو جائے، بٹن نہیں جو دباؤں تو ملک بہتر ہو جائے، اس کے لیے مجھے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور عوام فی الحال صبر کا دامن نہ چھوڑے، آئینہ والا دن بہت بہتر آنے والا ہے۔ انہوں نے سٹیل مل اور پی آئی اے کی نجکاری کے اشارے بھی دے دی اور کہا کہ اس کے لیے انویسٹر آ چکے ہیں اور گولڈن شیڈ ہینڈ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری صرف اور صرف مجھ سے این آر او لینے کے لیے طاقتیں لگا رہے ہیں جسے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری حکومت میں کوئی کرپٹ ہے تو میں نے اس کے خلاف بھی کمیشن بنایا اور انکوائریاں لائی، اب وہ اداروں میں جا کے کریں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان آنے وقت میں سپر پاور بنے گا، تمام قرضے اتار کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ 30 سال کی برائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف اشارہ دے کے کہا اس کو میں 2 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتا، تاہم تمام ممکن اقدامات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں، جنرل قمرجیت باجوہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور آرمی چیف ہوتا تو وہ پی ڈی ایم کے بیانیے پہ سخت ری ایکشن کرتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ وہ جمہوریت پسند ہے آرمی چیف قمرجیت باجوہ، اس لیے وہ اپوزیشن کی سخت گولہ باری اور ان پر الزامات کا جواب نہیں دے رہے، یہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ انہوں نے کہا فوج میرے متحد ہے، میرے ہی حکم پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو لانا بہت زیادہ مشکل کام تھا، لیکن میں اس کے لیے اپنے ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہوں اور میں نواز شریف کو واپس لا کے چھوڑوں گا اور اس سے ملک کا اربوں روپیہ لٹاؤں گا، لوٹا ہوا واپس لوں گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 2 بڑے ڈیم پاکستان میں بنا رہے ہیں جو 50 سال بعد 2 بڑے ڈیم بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آرمی چیف پر تنقید کا آرمی میں سخت غم و غصہ ہے، لیکن صرف آرمی چیف اس کو کنٹرول کریں، اور انہوں نے پی ڈی ایم کو کہا کہ ملک دشمن طاقتوں کے اشارے پہ چلنا بند کر دیں ورنہ قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون حرکت میں آیا تو طاقتور سے طاقتور جو ماضی میں انٹچیبل تھے ان سب کو جیلوں میں جانا ہوگا اور لوٹا ہوا مال واپس دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہاں تک بھی کہا
کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میری حکومت ناکام ہو گئی ہے، مجھے آزاد میڈیا چاہیے، تاہم انہوں نے کچھ میڈیا سے ناراض بھی نظر آئے۔ ناظرین، وزیر اعظم نے نواز شریف کا بیانیے کو بھارت کی خوشی قرار دے دیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، انہوں نے کہا نریندر مودی نواز شریف کا ذاتی دوست ہے، یہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے مطابق پی ڈی ایم 7 دن بھی نہیں لانگ مارچ میں بیٹھ سکتی، میں تو 124 دن بیٹھا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ایشو پر مجھ پر نہ کوئی دباؤ ہے نہ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہوا اسرائیل کو جب تک میری حکومت چلے جائے میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ غیر ملکی دباؤ آپ پر ہیں، آپ اسرائیل کا دباؤ کے لیے آپ کے کچھ ذاتی لوگ بھی ہیں، تو اس سوال پر انہوں نے کہا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال وزیر اعظم نے جو آج کہا کہ میرے پہ دباؤ کوئی نہیں ڈال سکتا، انہوں نے کہا ایک آیت میں انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور فیصلہ آپ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں آیت ہے بد کردار اور نیک آدمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جو ہمارے اس وقت سعودی عرب میں گئے، انہوں نے کہا کہ بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی پوری تیاری کر لی ہے اور وہ اپنے اندرونی انتشار سے نریندر مودی بچنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، جس کے لیے فوج منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور ہماری فوج ہم سے زیادہ تیار ہے کہ بھارت نے ایک قدم بڑھایا تو ہم جنگ کا جواب 10 گولوں سے دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے عرب امارات میں اعلیٰ حکامات سے ملاقاتیں ہوئی۔ اس میں بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے اسرائیل کے بارے میں بھی تسلیم کرنے بات ہوئی، تاہم انہوں نے اس بات پہ کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، وزیر اعظم نے کہا، وزیر شاہ محمود قریشی کے مطابق انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے گا جس کا پاکستان جواب دے گا۔ پاک فوج نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا تھا کہ بھارت کی سازشوں سے ہم جانتے ہیں اور ہم میں بھارت کی تمام تنصیبات ہمارے نشانے پر ہے۔ اگر بھارت نے غلطی سے پاکستان کی طرف ایک گولہ کیا تو ان کے اوپر گولوں کی بچھار کر دی جائے گی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم کے دعوے اور انہوں نے مہنگائی کے فیکٹر کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد مہنگائی کے کرائسس سے عوام کو نکالوں گا۔ کیا وزیر اعظم آنے والے دنوں میں بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمت کم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بڑا امتحان ہے۔ یقیناً 70 سال سے جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے، اس کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے اہم اقدامات جو ہے ماضی میں جس نے بھی لوٹا ہے یا حال میں جو لوٹ رہا ہے، ان سب کو قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے لوٹا ہوا مال واپس کرنا ہوگا، لینا ہوگا اور ملکی خزانے عوام پر لگانا ہوگا، ورنہ یہ برائی اور بڑھتی جائے گی۔ کرپشن کی روک تھام ہی آپ کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ جب تک اس کے خلاف کراسی بورڈ کام نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے نتائج بہتر نہیں آتے۔ وزیر اعظم پر امید تھے۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے ایک کنگال دیوالیہ ملک ملا تھا جس کی اکانومی ایک سٹیبل راستے پر چل پڑی اور بہت جلد عوام کے لیے خوشخبریوں کے انبار لگ جائیں گے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال آپ کے آگے رکھی۔ اس پر جب مسلم لیگ نون کے چند قائدین سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے آج جو بولا ہے، ماضی میں اسی طرح غلط بیانیے کی ہیں۔ انہوں نے پی ڈی ایم پہ بھارت نواز بیانیے کی بھی تردید کی ہے، تاہم وزیر اعظم پاکستان پر امید تھے، جبکہ بھارت کو جواب دینے کے لیے پاک فوج تیار ہے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھے، کسی کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کی آئیکن بیل لگا دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔